Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji and welcome to back once again. You are listening right now. Saddam Ashraf. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी अगस्त 2024 के मंथ के जो करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जुलाई 2024 ये जुलाई मंथ के जो करंट अफेयर थे उसको हमने डिस्कस किया था। आपको पता है कि हम जो करंट अफेयर जो डिस्कस कर रहे हैं वो मंथ वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपको समझने में आसानी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर पाते हैं और इसके हवाले से जो सवाल आते हैं उसको आप बआसानी टैकल कर पाते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी वो अगस्त 2024 का ये करंट अफेयर है, पर मंथ के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहला सवाल है जी अगस्त 2024 करंट अफेयर के हवाले से अरशद नदीम साहब के बारे में ये सवाल है जी। और अगस्त में आपको पता है कि ये जो समर ओलंपिक्स हुई हैं पेरिस में, फ्रांस में, तो उसके हवाले से ये सवाल है। तो अरशद नदीम साहब ने जनाब जी है वो गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए 2024 में। अगस्त 2024 में अरशद नदीम साहब ने जनाब जो है वो समर ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है जी। और इन्होंने, क्योंकि ये एक एथलीट्स है और जवेलियन थ्रो में इन्होंने जनाब जो है वो एक लंबी थ्रो फेंके, तकरीबन 92.97 92.97 मीटर की इन्होंने जनाब जो है वो लंबी थ्रो जो है वो फेंक के इन्होंने अपना जो रिकॉर्ड कायम किया और पाकिस्तान के लिए जो है गोल्ड मेडल जीता। तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि अरशद नदीम साहब ने ये जो जवेलियन थ्रो में जनाब जो वो समर ओलंपिक्स में जो कि 2024 में अभी हाल ही में हुई है जनाब अगस्त के महीने में फ्रांस में, पेरिस में, तो उसमें इन्होंने कितना रिकॉर्ड अपना कायम किया? तो 92.97 मीटर। इससे पहले ये 90.57 मीटर जो है वो 57 मीटर कर चुके हैं। ठीक है जी। तो अरशद नदीम साहब जो हैं ये बेसिकली मियां से बिलोंग करते हैं। ये वाप्टा जो हमारा डिपार्टमेंट है, महकमा है, उससे ये बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जनाब जो है ये जवेलियन थ्रू में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। ये एक एथलीट है। ठीक है जी। और इससे पहले देखा जाए तो पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल जो पाकिस्तान इससे पहले जीत चुका है और चौथा ये गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीता है। अभी स्टिल राइट नो पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान ने टोटल जो है वो 11 जो है वो मेडल जीते हैं, लेकिन जिनमें से 4 जो ऐसे मेडल हैं जो कि गोल्ड मेडल है। 3 पाकिस्तान ने सिल्वर के मेडल जीते हैं और 4 ब्रोंज के। तो इस तरह से ये टोटल कुल मिला के पाकिस्तान ने 11 जो है वो मेडल जीते हैं और जिनमें से गोल्ड मेडल कितने हैं जी? वो 4 हमारे पास है। अगर गोल्ड मेडल की बात करें, इसके बारे में आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा। ये जनाब 1960 में पाकिस्तान ने पहले हॉकी की फील्ड में जीता, रोम इटली से। इस तरह से 68 में पाकिस्तान ने फिर दूसरा जीता, वो भी हॉकी फील्ड में जीता। इस तरह से 84 में पाकिस्तान ने जो है वो हॉकी फील्ड में ही गोल्ड मेडल जीता। फिर 84 के बाद, यानी कि 1984 के बाद पाकिस्तान ने 2024 में चौथा गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और ये अरशद नदीम साहब जो पर्सनैलिटी है, मियां से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जनाब जो है वो पाकिस्तान को चौथा गोल्ड मेडल जितवाया है समर ओलंपिक्स में। ठीक है जी। और जवेलियन थ्रू के ये प्लेयर, और एक लंबी थ्रो इन्होंने फेंकी है, 92.97 मीटर इन्होंने फेंकी है। और जवेलियन थ्रू में जो रनवे होता है उसकी लेंथ आपसे पूछी जा सकती है, तकरीबन 30 मीटर से लेके 36.5 मीटर तक उस रनवे की लेंथ होती है, जिसके ऊपर वो दौड़ के आते हैं और वो जनाब जो है वो फेंकते हैं। और जो स्टिक होती है, स्टिक का जो राउंड अबाउट जो वेट कहा जाता है वो तकरीबन 800 ग्राम के राउंड अबाउट जो है वो स्टिक होती है। स्टिक की जो लेंथ भी है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, 2.6 से 2.7 मीटर के राउंड अबाउट जो है वो उसकी लेंथ होती है। ठीक है जी। तो इस तरह से इसको आप अपने जहन में रखेंगे। अरशद नदीम साहब ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो है वो मेडल जो है वो अपने नाम किए इसी फील्ड में ही। अगर 2022 की बात करें तो बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ की गेम्स हुई थी वहाँ पे भी इन्होंने मेडल जो अपना जीता, 90 तकरीबन 18 मीटर के राउंड अबाउट जो है वो इन्होंने जो है वो लेंथ फेंकी थी। ठीक है जी। उसकी लेंथ थी जो इन्होंने स्टिक फेंकी थी। अच्छा, तो इस तरह से ये इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसके हवाले से कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ओलंपिक्स के बारे में थोड़ी सी प्रोवाइड करना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है, अगर ओलंपिक्स की बात हुई है तो आपको ओलंपिक्स के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना। ये ओलंपिक्स जो है ये बेसिकली खेलें हैं, जैसे कहा जाए ओलंपिक्स की होती हैं, कॉमनवेल्थ की होती हैं, एशियन गेम्स होती हैं,
اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ ہوتا ہے، اس طرح سے فیفا ورلڈ کپ ہوتا ہے. تو یہ ساری جناب جو ہے کیا ہمارے پاس یہ گیمز ہیں، مختلف گیمز ہیں. اور اس طرح سے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ ہے، ODI ہے، اس طرح سے. اب یہ جو اولمپکس ہے نا، یہ بھی ایک کھیل ہے، اس میں مختلف جو ہے وہ کھیلیں پیش کی جاتی ہیں، اور دنیا سے ہزاروں جو لوگ ہیں وہ اس کھیلوں میں کیا کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، کیونکہ مختلف ایک سے زائد جو ہے وہ اس میں اولمپکس میں کھیلے کھیلی جاتے ہیں. اولمپکس کی بیسیکلی بنیاد دیکھی جائے تو یہ یونان سے شروع ہوتی ہے. اولمپکس جو ہے وہ یونان سے شروع ہوتی ہے، گریس سے شروع ہوتی ہے. وہاں پہ ایک اولمپیا نامی پہاڑ تھا، وہاں پہ ان لوگوں کا اس وقت میں 776 BC کی بات ہے تقریباً. وہاں پہ ان کا ایک گاڈ ہوا کرتا جسے زیوس نامی کہا کرتے تھے، اس کا وہ میلہ لگایا کرتے تھے. ہر سال مختلف جو ہے وہ کھیلیں پیش کیا کرتے تھے. تو وہاں سے پھر چلتے چلتے جناب جو آگے 1896 میں باقاعدہ طور پہ یہ جو سمر اولمپکس ہے اس کا آغاز کر دیا گیا. 1896 میں سمر اولمپکس کی جو کھیلیں اس کا جو ہے باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا گیا. ٹھیک ہے، جس طرح سے پھر آگے چل کے اس میں مختلف جو ہے وہ کھیلیں ایڈ بھی کی گئیں. اور سمر اولمپکس ابھی جو حال ہی میں ہوئی ہے وہ 2024 میں ہوئی. ہر 4 سال بعد یہ جو سمر اولمپکس ہوتی ہیں یا ونٹر اولمپکس ہوتی ہیں تو ہر 4 سال بعد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے یہ جو پہلی سمر اولمپکس یہ کب ہوئی، یہ 1896 میں ہوئی، جو حال ہی میں ہوئی ہے 2024 میں ہوئی ہے، اور 2024 میں فرانس میں پیرس میں ہوئی ہے. اس سے پہلے 2020 کی تھی، وہ ٹوکیو جاپان میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، سمر اولمپکس. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد یہ جو ونٹر اولمپکس ہے یہ بھی اولمپکس کا ہی حصہ ہے، اور یہ 1924 میں بیسیکلی فرانس سے اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا گیا. 1924 میں اس کا فرسٹ ایڈیشن تھا ونٹر اولمپکس کا. آپ نے یاد رکھنا، اس میں بھی مختلف کھیلیں پیش کی جاتی ہیں، اور مختلف ممالک کے جو لوگ ایتھلیٹس ہیں یا وہ پلیئرز ہیں وہ ان گیموں میں حصہ لیتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ لوہا منواتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 1924 میں پہلی ونٹر اولمپکس جو ہے وہ کھیلی گئی، اور 2022 میں لاسٹ ٹائم 2022 میں لاسٹ ٹائم جو ہے وہ بیجنگ چائنا میں یہ جو ونٹر اولمپکس ہے یہ کھیل کھیلے گی. اب یہ آگے چل کے 2026 میں ہوگی. کب ہوگی؟ 2026. سمر اولمپکس جو ہے وہ 2024 میں ہوگی، اب 2028 میں ہوگی، ہر 4 سال بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے جو ہمارے پاس ونٹر اولمپکس ہے وہ جو ہے وہ 2022 میں ہوئی، اور آگے چل کے یہ 2026 میں ہوگی. آئی تھنک یہ اٹلی میں جا کے ہوگی. اور 2028 کی جو سمر اولمپکس ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ لاس اینجلس میں یا یہ ہمارے پاس USA میں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے آپ نے اس کے بارے میں یاد رکھنا. اور اولمپکس کا فلیگ کے بارے میں پوچھا جائے تو اس میں ٹوٹل 5 رنگز ہوتی ہیں، مختلف کلرز کی ہوتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو ریڈ جو ہے وہ کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ وہ امریکہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، USA کو. اس طرح سے دیکھا جائے تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس بلیک ہے وہ افریقہ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، بلیو یورپ کو کرتی ہے، اس طرح سے آسٹریلیا کو گرین کرتی ہے، اور ایشیا کو یلو کرتی ہے. تو 5 مختلف اس میں رنگز بھی ہوتی ہیں. تو پاکستان نے بھی اولمپکس ایسوسیشنز جو ہے وہ قائم کی ہے. 1948 کی بات ہے. قاری عابد صاحب جو ہے وہ مسٹر عابد قاری صاحب جو ہیں وہ اس کے کیا ہیں جی اس کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ لاہور میں ہے. اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اولمپکس کے بارے میں اوور آل ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو اپنے نوٹس میں ایڈ کریں، کیونکہ سوال تو آنے ہی آنے ہیں. اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن دینی ہوتی تاکہ آپ کا ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کا جو جنرل نالج کا پورشن ہے وہ بھی آپ کا اسٹرانگ ہوتا رہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے سوال اولمپکس کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے، ہر 4 سال بعد ہوتی ہیں. اگر ویسے ان کا انڈیویجولی گیپ دیکھا جائے سمر اولمپکس اور ونٹر اولمپکس کے درمیان کا جو وہ 2 سال کا ہوتا ہے. یعنی اب اگر 2022 میں ونٹر اولمپکس ہوئی ہے اور 2024 میں دیکھیں سمر اولمپکس ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ اس طرح سے پھر آگے 2026 میں جناب جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، ونٹر اولمپکس ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس طرح سے ان کا آپس میں انڈیویجولی گیپ 2 سال کا، لیکن اوور آل بات کریں سمر اولمپکس ہر 4 سال بعد ہوتی ہے، ونٹر اولمپکس ہر 4 سال بعد ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں یہ ہمارے پاس ہو گیا جی. اچھا، اس کے بعد ایک ہمارے پاس کولڈسٹ کیلنڈر ہے جی، اس کے بارے میں کہا گیا تو یہ ایجاد ہوا ہے جی ترکی میں. ذرا اس کو چھوڑیے، ویسے یہ سوال ہے. انٹرنیشنل یوتھ ڈے ہر سال 12 اگست کو یہ منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جس کے بعد یہ ایک لیک ہے جی، جنرل نالج کا سوال ہے. ٹرکانا یہ کینیا میں ہے. یہ جو مونکی پاکس وائرس ہے یہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے جناب جو ہے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے. اور یہ جو کانگو ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، اس کا پرانا جو نام تھا وہ زائر ایز دی اولڈ نیم آف ڈیموکریٹک آف ریپبلک آف کانگو. اس کو ڈاکٹر کانگو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ سے سوال اس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے. اس کے بعد جی 123 ایگریمنٹ یہ سنگاپور اور USA کے درمیان میں ہوا ہے، حال ہی میں آپ سے پوچھا جائے گا. اس طرح سے سول نیوکلیئر کوآپریشن جو ہے وہ 30 سالوں کے لیے جناب جو ہوا ہے
اچھا اس کے بعد یہ ٹریول اینڈ ٹوریزم انڈیکس اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا نمبر جناب 119 میں سے 101 نمبر. ہم جناب جو لوویسٹ آخری ڈیجٹس ہوتے ہیں ان میں ہم ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جتنے بھی انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں, پاسپورٹ سائز کا پاسپورٹ انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ٹورزم انڈیکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ جینڈر گیپ میں دیکھ لیں, آپ ہیپیسٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ جو بھی انڈیکس اٹھا کے دیکھیں گے اس میں ہم جو اینڈ پہ ہے نا اس میں ہم ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ حساب لگا لیں, کتنی افسوس کی بات ہے یار. تو یہ دیکھیں ٹریول اینڈ ٹورزم ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت بنایا, اور جنت نظیر وادی بھی ہمیں دی ہے, کشمیر وادی ہے کشمیر, گلگت بلتستان جی بی کا اتنا خوبصورت ریجن ہے. اگر آپ چلے جائیں جناب اپنا کے پی کے میں تو کتنا پیارا خوبصورت کے پی کے ہے یار, جنت نظر آتی ہے کے پی کی. ہم سمجھ گیا بات کو. اس طرح سے کہ ہمارا پنجاب اتنا خوبصورت ہے, ہمارا بلوچستان اتنا خوبصورت ہے, ہمارا سندھ اتنا خوبصورت ہے. اگر ہم جو ہمارے ایونٹس ہسٹوریکل ایونٹس ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا کام کر کے اگر ہم ٹورزم کو جو ہے وہ پرموٹ کر دیں تو ہمارا ملک پھر بھی بہت زیادہ آگے جو ہے وہ اکانومی کے حساب سے نکل جائے. 43 نمبر پہ جی ڈی پی نومیل میں ہمارا نمبر ہے, یہ حساب لگا لیں. انڈیا کا 5ویں نمبر پہ نام ہے یار. تو کدھر جائیں ہم, یہ حساب لگا لیں, آپ کے سامنے ہی ہے. تو دبئی دیکھ لیں, یو اے ای دیکھ لیں, وہ ایک ڈیزرٹ ہے سارا. اس نے ٹورزم کو اتنا سپورٹ کیا ہے کہ وہ اچھی خاصی جو ہے وہ اپنی جی ڈی پی لے گیا. لوگ وہاں پہ دنیا کے مختلف جو لوگ ہیں وہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے وہاں پہ تیار رہتے ہیں, ہر وقت ریڈی رہتے ہیں. تو یہ ہمیں کام کرنا چاہیے یار. اچھا جی, ایکسس آف ریزسٹنس ہے, یہ ایران کی بات کی گئی جی. تو ایران بیسیکلی آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے وہ بہت سارے ممالکس کو اور بہت سارے جو ملٹری الائنسز ہیں, یا پھر یہ کہیں کہ بہت سارے جو پولیٹیکلس سچویشنس ان مڈل ایسٹ ان کو یہ ہینڈل کر رہا ہے اسٹل رائٹ ناؤ. تو ایران کی اگر بات کریں تو یہاں پہ ان کے جو مین لیڈر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے, ان کے جو سپریم لیڈر ہیں وہ آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں وہ علی خامنائی صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں ایران میں سپریم لیڈر ان کے. اور اس طرح سے جناب جو ہے وہ اگر ہم چلے جائیں شام میں تو وہاں پہ بشر الاسد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سے آپ چلے جائیں جناب لبنان میں چلے جائیں تو لبنان میں جو حزب اللہ تنظیم ہے اس وقت جو ان کے ہمارے پاس نعیم قاسم صاحب جو ان کو سیکرٹری جنرل اس کا بنایا گیا. اس طرح سے عبدل صاحب جو ہے وہ اپنا جو حوثی جو کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے یمن میں وہاں پہ, تو ان سب کو سپورٹ کرنے والا کون ہے, وہ ایران ہے. بیسیکلی یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے یہ کیا ہمارے پاس پولیٹیکل اینڈ ملٹری کولیشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر, یعنی پولیٹیکل بھی ہے اور ملٹری کولیشن ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو اس کو کیا بولتے ہیں, ایکسس آف ریزسٹنس بولتے ہیں. اور اس کا جو مین اس میں جو کریکٹر ہے وہ کون ہے جی, ایران ہے جی. سٹی آف دی یہ رشیا میں جی ماؤنٹ کلی منجارو, یہ افریقہ کی سب سے بڑی جو ماؤنٹین رینج ہے ماؤنٹ کلی منجارو, اور یہ تنزانیہ میں ہمارے پاس ہے. اس کی جو ہائٹ ہے وہ آپ کو بتائے گی, یہ 5892 میٹر اس کی جو ہے وہ ہائٹ ہے. اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو ماؤنٹ ایورسٹ اس کی سب سے ہائیسٹ ہے, افریقہ کی کلی منجارو ہے. اس طرح سے اگر ہم یورپ کی بات کریں تو ایلپس ہے. یہ اس طرح سے یعنی کہ امریکہ کی بات کریں اس طرح سے ساؤتھ امریکہ کی بات کریں تو اینڈیز ماؤنٹین رینج ہے. یہ ساری مطلب آپ نے انفارمیشن ایکسٹرا اپنے ذہن میں رکھنی. اب دیکھیں جی پاکستان رینک پاسپورٹ سائز انڈیکس میں, پاسپورٹ انڈیکس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 104 میں سے 101. یہ نہیں ہم نے اینڈ پہ ہونا ہوتا ہے, ہم ٹاپ کر رہے ہیں. یہ 4th جو لوویسٹ ہے اس میں ہم نے پاکستان نے ٹاپ کیا, 104 میں سے 101 نمبر ہمارا آ رہا ہے یار. کدھر جائیں ہم. تو یہ کتنے افسوس والی اور کتنے دکھ والی بات ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان جو ہے اس کا جو رینک ابھی آیا ہے جی پاسپورٹ انڈیکس میں 2024 میں, تو وہ 101 نمبر ہے. ٹوٹل 104 میں سے 101 نمبر پہ پاکستان کا جو ہے وہ نام آیا. اچھا جس کے بعد یہ بائیڈن وڈرا فرام پریزیڈنشل الیکشن. تو یہ جو بائیڈن صاحب ہیں آپ کو پتہ ہے یہ ڈیموکریٹک پارٹی سے یہ بلانگ کرتے ہیں, اور جو ڈیموکریٹک پارٹی اس کے فلیگ کے اوپر آپ کو پتہ ہے جو وہ ڈونکی ہے, گدھ ہے, اس کی جو وہ تصویر بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ان کے جو مخالف پارٹی میں دیکھا جائے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں, ان کی ریپبلکن پارٹی ہے. تو یہ جو بائیڈن صاحب ہیں یہ 46 نمبر کے یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ان کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ 4 سال کے لیے تقریباً منتخب کیا جاتا ہے, اور نومبر میں ان کے الیکشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ابھی 5 نومبر 2024 کو ان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جی. یہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے یو ایس اے کے, جس میں وائس پریزیڈنٹ کو بھی الیکٹ کیا جاتا ہے اور پریزیڈنٹ کو بھی الیکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی یہ جو بائیڈن صاحب ہیں یہ 46 نمبر کے پریزیڈنٹ ہے, اور
ان سے پہلے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے 45 نمبر کے، پھر اس طرح سے ان سے پہلے اگر بات کی جائے تو براک اوباما صاحب یہ 2009 سے 17 تک چلتے ہیں، اور براک اوباما صاحب کے دور میں ہی جو بائیڈن جو صاحب تھے وہ تقریباً آئی تھنک 47 نمبر کے جناب جو وائس پریزیڈنٹ جو وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں براک اوباما صاحب کے اندر 9 سے 17 تک جو تقریباً یہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی جو بائیڈن صاحب کے جناب جو وزیر نگرانی وہ وائس پریزیڈنٹ کمالا ہارس صاحبہ ایک خاتون ہیں، وہ ایز اے وائس پریزیڈنٹ کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں، اور یہ جو کمالا ہارس ہے یہ 49 نمبر کی وائس پریزیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ ان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ذرا ان کے الیکشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کر دوں کہ یہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہے یو ایس اے کے، یہ کس طرح سے بیسیکلی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت پتا ہونا چاہیے کہ پریزیڈنشل جو الیکشن ہے یو ایس اے کے وہ کس طرح سے ہوتے ہیں. یہ ایک تھوڑا سا ہٹ کے پریزیڈنشل الیکشن ہوتے ہیں جی ہمارے پاس یو ایس اے کے. ان میں کہا جائے تو تقریباً 3 میجر سٹیپس ہوتے ہیں جی یہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے ہیں یو ایس اے کے. سب سے پہلی تو بات آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو یو ایس اے کا پریزیڈنٹ الیکٹ ہوتا ہے نا، اس میں جو عوام ہوتی ہے یعنی کہ امریکہ کی جو اس وقت عوام ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ ان کو نہیں کرتی. یہ بات آپ کلیئر کر لیں. یعنی کہ یہ جو پریزیڈنشل الیکشن ہوتے ہیں ہر 4 سال بعد امریکہ میں، تو امریکہ کی جو عوام ہے، ظاہر سی بات ہے عوام نہیں منتخب کرنا ہوتا ہے نا، تو عوام جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ ان کو پریزیڈنٹ کو نہیں کرتی. یعنی کہ اگر آپ کہیں کہ جو بائیڈن آیا تو جو بائیڈن کو ڈائریکٹ عوام نے ووٹ نہیں کیا، عوام کا کوئی ووٹ ڈائریکٹ اس کو نہیں گیا، یہ انڈائریکٹ ان تک ووٹ پہنچتے ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کریں وہ آئے تھے تو ان کو بھی مطلب جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ، یعنی کہ پریزیڈنٹ کسی کو بھی عوام کا ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. ان کے 3 ڈفرنٹ جو ہے وہ سٹیپس بتائے جاتے ہیں کہ یو ایس اے کے پریزیڈنشل الیکشن کے. ان میں سب سے پہلا جو بیسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائمری الیکشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کا ہوتا ہے جی پاپولر ووٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد الیکٹورل ووٹ ہوتا ہے، پھر جا کے یہ سلیکٹ ہوتے ہیں اور یہ جو پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا میں آپ کو ان کا اوور ویو دے دوں. یہ جو پرائمری الیکشن ہوتا ہے نا، تو پرائمری الیکشن یو ایس اے کے پریزیڈنشل الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ پارٹیز انٹرا پارٹی الیکشنز کرواتی ہیں. پرائمری یہ جو ان کے الیکشن ہے، سب سے پہلا سٹیپ جو پریزیڈنشل الیکشن کے لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ پرائمری الیکشنز ہوتے ہیں. اس پرائمری الیکشنز میں اسٹیٹ کا کوئی انٹرفیس نہیں ہوتا، وہ کوئی اس میں انٹرفیئر اس کا کسی قسم کا نہیں ہوتا اسٹیٹ کا. یعنی وہ صرف اور صرف جو پارٹی ہے وہ ہی خود کے اندر اپنے الیکشن کرواتی ہے اور یہ منتخب کرتے ہیں کہ کون سا بندہ ہمارا آگے جو ہے وہ پریزیڈنٹ منتخب ہوگا. یعنی اگر مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پی ایم ایل این ہے یا پھر ہمارے پاس پی ٹی آئی ہے یا پیپلز پارٹی ہے، تو یہ جو پارٹیز ہیں یہ اپنی ہی پارٹی کے اندر الیکشن سے پہلے الیکشن کروائیں گی اور وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ کون سا بندہ ہمارا پی ایم بننا چاہتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر میں بات کروں پی ایم ایل این کی، تو اس میں دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، بڑے بڑے لیڈرز کی بات کریں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. تو یہ اپنی پارٹی کے اندر پی ایم ایل این کے اندر الیکشن ہوگا اور یہ جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا کہ کس بندے نے ہمارا جو ہے وہ پی ایم بننا ملک کا ہماری پارٹی کی طرف سے جب الیکشن فائنل ہو گئے. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ پرائمری الیکشنز بولتے ہیں. پھر جب پرائمری الیکشنز ہو جاتے ہیں تو منتخب ہو کے آ جاتے ہیں. جیسے کہ ڈیموکریٹک دیکھیں تو اس میں جو بائیڈن صاحب ہے، ریپبلکن دیکھیں تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ آتے ہیں. سمجھ گیا بات کو؟ پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے آگے سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، الیکٹرز وہ آگے سے منتخب کرتے ہیں، ان کے درمیان میں مقابلہ ہوتا ہے. اب جو دوسرا سٹیپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ پاپولر ووٹ ہوتا ہے. تو پاپولر ووٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو عوام ہے، امریکہ کی عوام ہے، ان لوگوں نے ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ کرنا ہوتا ہے. کس کو؟ الیکٹرز کو کرنا ہوتا ہے. کس کو کرنا ہوتا ہے؟ الیکٹرز کو. یعنی کہ وہ جو عوام اپنا ووٹ ان الیکٹرز کو دے رہی ہے جو کہ بعد میں پریزیڈنٹ کو منتخب کریں گے الیکٹورل کالج میں ووٹ دے کے، تو ان کو جو عوام سلیکٹ کرتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پاپولر. یعنی پاپولر ووٹ جو ہے وہ پیپلز کا ووٹ ہے، عوام کا ووٹ ہے، اور وہ الیکٹرز کو جاتا ہے. وہ کس کو جاتا ہے؟ وہ الیکٹرز کو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو پارٹیز ہیں ان کی، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے، جو بائیڈن صاحب ہے، انہوں نے اپنے آگے الیکٹرز آگے رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان الیکٹرز کو عوام ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ کرتی ہے. الیکٹرز کو عوام جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ کاسٹ کرتی ہے. اس ووٹ کو ہم پاپولر ووٹ بولتے ہیں. پھر آگے چل کے وہ جو پاپولر ووٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو عوام نے تب دے دیا، عوام کی تو کہانی ختم ہوگی نا. عوام نے ووٹ اپنے دے دیے اور آگے سے الیکٹرز جو ہے وہ منتخب ہو گئے. اب جب الیکٹرز منتخب ہو جاتے ہیں یعنی کہ پاپولر ووٹ کے ذریعے، تو پھر وہ الیکٹورل کالج میں جا کے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں.
تو جب الیکٹورل کالج میں ووٹ ہوتے ہیں تو جو سب سے زیادہ الیکٹرس جیت جاتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ یعنی کہ ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو جو عوام ہے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتی اور نہ کر سکتی. اگر الیکٹورل کالج کی بات کی جائے تو اس میں تقریباً 538 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ٹوٹل الیکٹرز کی تعداد ہے. یعنی کہ الیکٹورل کالج کے جو ممبرز کی تعداد ہے وہ 538 ٹوٹل ممبرز ہے. اگر بات کی جائے تو ان کا جو اپر ہاؤس ہے اس کا سینٹ ہے ان کا، تو اس میں سے 100 مختلف الیکٹرز ہوتے ہیں. کانگریس میں 435 ان کے تقریباً ہوتے ہیں جی الیکٹرز. اس طرح سے واشنگٹن ڈی سی جو ان کا فیڈرل کیپٹل ہے اس میں تقریباً 3 ہوتے ہیں. تو کل ملا کے 538 جناب جو وہ 538 جو ان کے وہ الیکٹرز ہوتے ہیں، یعنی الیکٹورل ووٹ جو ان کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو منتخب ہوتے ہیں. اب ان میں سے جس بندے نے یعنی جس نے پریزیڈنٹ بننا ہے، یعنی 538 میں سے جس پارٹی کے مین ہیڈ نے یعنی جو بائیڈن نے یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جناب جو ہے وہ 270 ووٹ جیت لیے، یعنی 270 الیکٹورل ووٹ جیت لیے، 51% ووٹ جیت لیے، وہ پورے امریکہ کا کیا بن جاتا ہے؟ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے. سمجھ گیا بات کو؟ تو اس طرح سے جناب یہ پریزیڈنٹ بنتا ہے. اور جو دوسرا ہار گیا چاہے اس کے پاس 49% ووٹ ہیں، اس کے سارے ووٹ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جائیں گی. تو یہ ان کے اس طرح سے جناب جو ہے وہ پریزیڈنشل الیکشنز ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں یہاں پہ اگر بات ہوگی تو تھوڑا سا آپ کو اس کے پریزیڈنشل الیکشن کے بارے میں بتا دیں. ٹھیک ہے جی، چلیں یہ ہمارے پاس اگست 2024 کا کرنٹ افیئر تھا، اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ہم سپتمبر 2024 کا جو کرنٹ افیئر ہوگا اس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا اور آپ کو اس کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوا ہوگا. اس طرح سے سارے لیکچر سنیں. اگر ان کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن مجھ سے ڈسکس کریں. آج کے لیے پھر اتنا ہی کافی ہے. مجھے اجازت. اللہ حافظ.